बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, सबसे पहले GIT की रिपोर्ट्स जो सूबाई और वफाकी डोमेन में काम और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों और सिक्योरिटी एजेंसीज की मुतफ़िका दस्तावेज है, लिहाजा इसे किसी सियासो रसूख या तासुब की हैसियत से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट के मुताबिक वो अगवा, भत्ताखोरी, कत्लो गारत जैसे घिनौने और नाकाबिले माफ़ी जराइम में मुलव्वस था। GIT रिपोर्ट मजीद बताती है कि पड़ोसी ममालिक उज़ैर बलोच के जरिए जसूसी करवाते रहे, जो कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा संगीन जुर्म है। उज़ैर बलोच ने गैर मुल्की एजेंटों को इंटेलिजेंस और फौजी तनसीबात के खाके फराहम किए और मुतअद्दिद मौके पर पुलिस थानों, अफसरान, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों और सिक्योरिटी अदारों पर हमले किए। अपनी मुजरमाना सल्तनत के जरिए वो अरबों रुपए का भत्ता लेने में कामयाब होता रहा और अपने ग्रोह को आगे बढ़ाने में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों पर असर रसूख कायम करने के लिए तमाम गैर कानूनी हरबे इख्तियार करता रहा और नाजायज कब्जे करके जायदादें बनाता रहा। नाज़रीन, यहाँ सवाल अजीज उज़ैर बलोच की बतौर एक फर्द नहीं है, बल्कि एक करप्ट, गलीज और बसीदा निज़ाम का है, जो ऐसे अनासर को इतनी ताकत और असर रसूख हासिल करने की इजाज़त देता है। उज़ैर बलोच रातों रात नहीं बना, इसे इस जगह पहुंचाने में सालों साल लग गए और इस करप्ट निज़ाम ने इसे नहीं रोका। सवाल ये है कि जब ये खतरा बहुत बड़ा नहीं हुआ था तो तब इसे क्यों नजरअंदाज किया जाता रहा और ये क्यों नहीं कानून की गिरफ्त में आया। अगर हम रियासत की रिट कायम करना चाहते हैं तो अवाम और रियासत को लाहक हर खतरे को इंतहाई संजीदगी से लेना हम सब की जिम्मेदारी है। उज़ैर बलोच जैसे नासूर जो सियासी जमातों को अपनी मुजरमाना एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्हें कानून के कटहरे में लाना और करार वाक़ई सजा लाज़िम मलज़ूम है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे बल्दिया फैक्ट्री की GIT रिपोर्ट पर। 11 सितंबर 2012 में 259 इंसानों को बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में जिंदा जला दिया गया। वो 259 खानदान थे जिनको उस रोज दहशतगर्दों ने जलाकर हमें ये बावर कराया कि उनके नजदीक इंसान की जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। लेकिन वो दहशतगर्द किसी दुश्मन मुल्क से नहीं आए थे, बल्कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात के कारकुन थे, जिन्होंने 20 करोड़ भत्ता न देने पर इंसानी जिंदगियों को खत्म करने का फैसला किया और उनको खत्म कर दिया। और जिस बेदर्दी और बेहिसी से इस मुकदमे को इन्वेस्टिगेट किया गया, फांसी लटका देना चाहिए ऐसे तमाम अफसरान को जिन्होंने इस दहशतगर्दी, इस साने को हादसा बनाना और साबित करने की पूरी कोशिश की। और वो तमाम अनासिर जो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, जिन्होंने अंदरूनी और बैरूनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस दहशतगर्दी को सानिया पेश किया। नाज़रीन, ये सब कुछ हम अपने आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और ये सब कुछ सिर्फ तब होता है जब इक़्तिदार और इख्तियार की कुर्सी पर बैठने वाले ये भूल जाते हैं कि वो इंसान हैं, और वो भूल जाते हैं कि ऊपर अल्लाह की ज़ात उनको देख रही है और उसका भी एक निज़ाम है और वो कर रहे हैं, वो सब कुछ उनको भुगतना पड़ेगा। इस तमाम तर सिचुएशन में बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आज का हमारा जो पैनल है, मुझे प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शुएब सडल साहब, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध रही हैं, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो रही हैं, वन मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और नाज़रीन, प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ होंगे परवेज रहीम राजपूत साहब, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, और ताहसीन शाह साहब, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल FI हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर शुएब सडल साहब ने, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं। डॉक्टर सडल साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम GIT जो उज़ैर बलोच की है, सर आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर जी? ये GIT के अंदर जो कुछ मदारे जो मैंने अपने इंट्रो में भी बयान किए जी, हाउ डू यू ओवरसी इट? इसके बाद मैं जरा स्टेप बाय स्टेप जी इस पर चलता हूँ। जी मंसूर, वो GIT तो एक तरफ है, उसने 164 की स्टेटमेंट भी उसकी रिकॉर्ड हुई है जी। सो
تو اس کو تو اب مطلب ہے جو لا کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوئی ہیں اور کورٹ اس کو اس اسٹیٹمنٹ کو جو کوئی about 10 پیجز ہیں جو اسٹیٹمنٹ ہے انڈر 164 جی تو دیٹ از ایڈمیسیبل ان ایویڈنس. اچھا سر میں تھوڑا سا لیٹ اسٹارٹ فرام دا جے آئی ٹی. بالکل 164 کا جو بیان ہے اس پہ بھی آتے ہیں سر. ایک بہت بڑا سوال جو میرے خیال میں اب اس سوال کا جواب ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے سر. 198 لوگ مارے گئے جو اس نے کنفیس کیا اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر جی میں نے مارے. اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ جی 120 کے قریب میں نے کڈنیپ کیے. اور جس طرح وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب کراچی کی یہ ساری صورتحال تھی وہاں پر ڈبل کیبن ڈالوں کے اندر لے کر جایا تھا, پھر ان کو سر تن سے جدا کر کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلا جاتا تھا. سر کیا میرا صرف سوال پولیٹیکل ایسپیکٹ پہ میں دوبارہ آؤں گا, لیکن مجھے بتائیے گا کہ جو وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں, اسپیسیفکلی ہماری جو پولیس تھی وہاں پر جو اس وقت کے سربراہ تھے اینڈ آل دیٹ, یہ سب کچھ کیسے ہوتا جا رہا تھا اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا جی اس پر؟ Well, it is a very sad and unfortunate, reflection on the working of the law enforcement system. اور جو میں بات اکثر کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کی لا انفورسمنٹ پولیٹیسائزڈ ہوگی اور ساتھ اس کے جو پالیٹکس ہے وہ کرمنلائزڈ ہوگی تو یہ دونوں کی جو ہے نا کمبینیشن یہ بڑی پھر ڈیڈلی کمبینیشن ہے. اور یہی یہ کیس جو ہے وہ اس کو ڈپکٹ کرنے کے لیے میرا خیال میں دو ویری انفارچونیٹ بٹ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا الکپون کا قصہ کہ اس نے جس دن ڈیسائیڈ کیا اپنے اپوننٹس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے تو اس کے بندے گئے تھے پولیس یونیفارم میں. تو ادھر بھی آپ دیکھیں پولیس کی گاڑیاں استعمال ہوئیں اور لوگوں کو اس میں کڈنیپ کیا گیا اور پھر ان کو مارا گیا. اور یہ تو یہ ان اے سیولائزڈ سوسائٹی تو اٹ از ٹوٹلی انتھنکیبل یہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. دیٹ از وائی وی کیپ سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ دس سسٹم کین ناٹ ڈیلیور, اٹ ول cause more social disorder or it needs to be fundamentally reformed. ایگریڈ. اچھا ایک چیز سر جو تھوڑا سا میں اس پہ ڈیٹیل میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں بیکاز اس کے اندر پولیٹیکل اداروں کے علاوہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے ان دونوں جے آئی ٹیز کو لے کر. سر یہ کس طرح ممکن ہے, مجھے آپ بتائیے گا, آپ کیونکہ آئی جی سندھ بھی رہے, آپ ڈی آئی جی کراچی بھی رہے. سر ایس ایچ اوز ایک دہشت گرد, ایک لٹیرا, ایک ڈاکو, ایک قاتل کس طرح لگوا سکتا ہے کسی بھی صوبے کے اندر جی؟ نہیں وہ بالکل لگوا سکتا ہے نا, اگر اس کا جو پالیٹیشنز آف دی ڈے ہیں اگر ان کے ساتھ تعلق ہے اس کا تو کیوں نہیں لگوا سکتا. تو ہر بندہ جو ایکسٹرینیس انفلوئنس جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے, وہ یہی کام کرتا ہے نا کہ ایس ایچ او اپنے لگوا لیے, جو زیادہ تکڑے ہوئے انہوں نے ڈی ایس پیز لگوا لیے, اس سے اوپر ایس پی کیپچر. اور کس طرح سے ہوتا ہے دیٹ از دی سمپلسٹ روٹ ٹو دیٹ. ٹھیک. اچھا اس میں سر ایک اور سوال آتا ہے, میں آئی ایم سوری میں تھوڑا سا ہارڈ کوشچنز ہوں گے بٹ آئی ریئلی وانٹ کہ ہم لوگوں کو ان کے جواب اب آنے چاہیے جی. سر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں آئی جی سندھ رہوں, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں سی سی پی او کراچی رہوں, اگر میرے ہوتے ہوئے وہاں پر قتل و غارت بھی ہو, میرے ہوتے ہوئے وہاں پر لوگوں کی گردنیں بھی کاٹی جائیں, میرے ہوتے ہوئے پولیس کو ایک تماشا اور کسی کے گھر کی باندھی سمجھا جائے, سر کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ ویل یہی تو کرائسس ہے اور یہی چیلنج ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ آدمی ایک دفعہ صحیح تھرو پراپر سلیکشن پروسیس لگائیں گے اور اس کی ٹینیور جو ہے وہ فکس ہوگی اور اس کے بیچ میں اگر اس کو ریموو کرنا ہوگا تو یو ول ہیو ٹو گیو ویری ویری اسپیسیفک ریزنس جو کہ جسٹسیبل ہوں ریزنس. تو وہ آدمی جو لگے گا وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے گا رادر دین کہ وہ صبح اٹھے تو وہ پڑھ لے اپنی ٹرانسفر کی خبر, اس لیے کہ رات کو اس نے کسی کا حکم نہیں مانا تھا تو صبح تک فارغ ہو گیا. مطلب فنڈامنٹل ایشوز تو یہ ہیں. اگر بندے کو پتا ہو کہ بھائی کم وقت میں مجھے تو کچھ نہیں ہونے والا
اب میں ادھر تھا ایز اے فیڈرل ٹیکس ombudsman, آئی واز ایبسلیوٹلی سیکیور, اور مجھے پتا تھا کہ گاڈ فاربڈ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اور بات ہے, ورنہ میں 4 سال اپنا ٹینیور پورا کروں گا. تو پھر آپ 4 سال کے لیے پلان بھی کرتے ہیں, پھر آپ کا اکاؤنٹیبلٹی سائڈ پہ بھی توجہ دیتے ہیں, اور اگر ڈے ٹو ڈے آپ چل رہے ہوں تو موسٹ آف اس سکم ٹو دی پولیٹیکل پریشرز. انفارچونیٹ ہے یہ, بٹ دیٹ از دی ریالٹی. آپ جو بات کر رہے ہیں ہونا وہی چاہیے کہ اٹ از ناٹ ایٹ آل امپورٹنٹ, چاہے آپ ایک دن کے لیے بھی رہیں, آپ اسٹے ان فردرنس آف دا رول آف لا rather than کہ in creating such a situation کہ جو ہسٹوریکل بات ہو جائے کہ بھئی یہ ہوا فلاں کے وقت. ٹھیک, اچھا سر, ویری انفارچونیٹ. ٹھیک, اچھا سر, تھوڑا سا مجھے جی آئی ٹی کا بتائیے گا لیگلی. یہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹس آئیں, جو پہلے جی آئی ٹیز آئی, میں نے آپ سے اسلام آباد میں بھی ہم نے پروگرام کیا تھا, تب شوگر کی جی آئی ٹی آئی تھی اینڈ آل دیٹ. سر یہ جی آئی ٹی رپورٹس ان فرنٹ آف کورٹ, ان فرنٹ, ان کی کیا پوزیشن ہے, ویئر ڈو دے اسٹینڈ ایکچولی؟ دیکھیں یہ ہے کہ اگر تو جے آئی ٹی وہ اسٹیبلش کی گئی ہے انڈر سیکشن 19 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ, جی, ATA کے تحت, تو ہاں پھر تو وہ ایز پر لا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, اور اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ ایڈمیسیبل ہیں ان دی کورٹ آف لا. تو اگر کوئی اس کے علاوہ, اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو کم از کم اس میں 5 آفیسرز لگانا, اور جو ہیڈ ہے وہ سینئر آفیسر ہوگا پولیس کا, اور باقی کچھ لوگ پولیس کے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری ایجنسیز کے بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ ATA ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے تو جو جے آئی ٹی ہے اس کو لیگل بیسس پرووائڈ کی گئی تھی, اور سو لیگلی اٹ از اوکے ایز لانگ ایز دی لا, آپریٹو لا از ATA. ٹھیک ٹھیک. اچھا سر, جو اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے, لیگل پوزیشن اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ جو کنفیشن آف دا اکیوزڈ ہے ان فرنٹ آف پولیس کسٹڈی یا جی آئی ٹی, اس کی کیا سٹینڈنگ ہوتی ہے جی, اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں along with the جو اسٹیٹمنٹ یہ کورٹ میں دے گا جی ارلیئر, جس طرح آپ نے 164 کو بھی مینشن کیا تھا جی؟ نہیں دیکھیں, جو اس کی اسٹیٹمنٹ 164 کی ہے وہ تو پولیس کسٹڈی میں ہونا اور بات ہے, لیکن وہ تو ریکارڈ کی ہے جوڈیشل آفیسر نے, مجسٹریٹ نے, اور جوڈیشل آفیسر جو ہے وہ پہلے آپ کو وارن کرتا ہے کہ بھئی یو آر ناٹ obliged to say anything, but if you do it will be used against you, rather it may be used against you in the court of law. تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کسی قسم کے پریشر میں ہے یا کوئی اور اس کو پرابلم ہے, تو وہ اس وقت اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوتی, وہ اس کو بھیج دیتا ہے ادر دین پولیس کسٹڈی, جوڈیشل کسٹڈی میں, کہ یہاں اس کو 1 دن بعد لے آئیں, 2 دن بعد لے آئیں, اور پھر اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی. تو وہ اسٹیٹمنٹ کنفیشن بیفور پولیس تو ویسے ہی نہیں ایڈمیسیبل, وہ تو ساری سٹوری غلط ہے. ٹھیک ہے, نہ اس کی کوئی لیگل ویلیو ہے اور نہ ہمارا لا دیتا ہے, اور اس پہ کئی دفعہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ رستے میں گزرتا ہوا ہے ایک عام آدمی ہے, اس کے سامنے اگر اس نے کوئی بات کر دی ہو تو اس کی ایڈمیسیبلٹی رکھتے ہیں, لیکن ادھر ایون سینئر آفیسر جو ہیں ان کے سامنے بھی بات ہوئی ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں جو ہمارے کلونیل ماسٹرز تھے وہ یہ ادھر چھوڑ کے گئے ہیں. اپنے ملک میں تو ان کے ہاں کانسٹیبل جو اسٹیٹمنٹ لکھ لیتا ہے اسی پہ کنوکشن ہو جاتی ہے, بالکل ایسے, بٹ ناٹ ہیئر. اچھا سر, مجھے ایک چیز بتائیے گا دوبارہ پھر وہ نظام کی, میں کیونکہ اس پوری رپورٹ کو پڑھنے کے بعد مجھے ایٹ لیسٹ اس نظام سے بہت وہ گلے شکوے ہو گئے. سر کیوں جی آئی ٹیز, کیوں نہیں ہماری پولیس کو یا ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اتنا اکوپڈ کیا جاتا ہے, ان کو ڈے بائی ڈے مزید ڈیریل کیا جا رہا ہے تاکہ دے شوڈ ناٹ بی اپ ٹو دا مارک؟ وائی اٹس سو؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا, ایک وائڈر ڈیبیٹ ہے اور جو وائڈر کرائسس ہے اس کا یہ حصہ ہے. بھئی آپ جو
کیپیسٹی بلڈنگ پولیس کی کرنی چاہیے، وہ آپ کرتے نہیں ہیں. پولیس کو آپ نے اس سٹیج پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیں سلیوٹ وغیرہ کرتے رہیں اور جو ہم وہ مانتے رہیں، اور اگر بات نہ مانیں تو ہم اسی وقت ان کو ٹرانسفر کرتے رہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ لنکڈ ہیں ود آپریشنل نیوٹرلٹی اینڈ انڈیپینڈنس آف پولیس. ٹھیک کہ اگر آپ دیکھیں نا، آپ آپریشنلی کسی کے کہنے پہ چل رہے ہیں تو بتائیں وہ کس طرح کی، وہ تو اٹ از ٹوٹل نیگیشن آف لا انفورسمنٹ. اس کو لا انفورسمنٹ کہنا ہی جو ہے وہ مذاق ہے ایک. لا انفورسمنٹ تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر بڑے سے بڑا جو پاورفل آدمی ہے، چاہے وہ پولیٹیکلی پاورفل ہے، چاہے ایڈمنسٹریٹولی پاورفل ہے، چاہے اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، چاہے اس کے کنیکشنز ایسے ہیں، آپ اس کو نو کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ نو، ایز لانگ ایز فار ایز مائی ورک از کنسرنڈ آئی ول گو ایز پر لا. ٹھیک. اسی لیے پھر ساتھ آپ کو یہ بھی ہے کہ بھئی یہ جو ہیں فورینزکس کے ٹیسٹ وغیرہ جدھر سے ہونے ہیں ان کو بھی انڈیپینڈنٹ رکھیں فلی. ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی لیب جو ہے وہ ہم ہوم ڈپارٹمنٹ کے نیچے رکھ لیتے ہیں، کوئی کسی کے نیچے رکھ لیتے ہیں، ادھر سے ریزلٹ بھی مینیپولیٹ ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز سر، اس پوری جی آئی ٹیز میں کیونکہ کہا گیا ہے کہ بلدیہ فیکٹری کی جو جی آئی ٹی ہے اس کو نان پروفیشنل مینر میں ہینڈل کیا گیا رائٹ فرام ڈے ون، اور اس کو دہشت گردی کو ایک حادثے میں تبدیل کرنے کی پوری کوشش کی گئی. اس سارے سینیریو کے اندر آپ پولیس کا اسپیسیفکلی کیا رول دیکھ رہی ہیں اس میں؟ نہیں دیکھیں، جو انیشل انویسٹیگیشن کی گئی اس میں تو ایز پر دی جے آئی ٹی، جس کو کہ اچھے ویل ریپیوٹیڈ آفسر نے ہیڈ کیا تھا، جی جے آئی ٹی تو 2-2.5 سال بعد بنی، آپ کو بتائیے. تو اوریجنل جو انویسٹیگیشن تھی وہ تو یہ تھی کہ جی یہ جو فیکٹری والے ہیں یہ ساری ان کی غلطی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کھڑکیاں دروازے بند کیے ہوئے تھے اور یہاں کوئی شارٹ سرکٹنگ سے یہ آگ لگی. اور یہ تو مقصد یہ ہے کہ وہ جو انویسٹیگیشن تھی وہ دیٹ واز آن دی سائڈ آف دی اکیوزڈ. جی ان کو کیسے، ان کو بچانا کیسے ہے، اور جو اونرز ہیں جنہوں نے 20 کروڑ دینے سے انکار کیا ان کو پھنسانا کیسے ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. وہی جو رپورٹ تھی پھر 173 کی وہ چلی گئی کورٹ میں، اور کورٹ نے تو اس پہ کام شروع کر دیا تھا. یہ تو پھر کافی عرصہ بعد یہ 160 اپنا یہ جے آئی ٹی بنی اور جے آئی ٹی نے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر شعیب سرجل صاحب تھینک یو ویری مچ جی، آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ویور ایک چھوڑ لیتے ہیں، اور جس وقت ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے پرویز رحیم راجپوت صاحب اور تحسین شاہ صاحب. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، میرے ساتھ ہیں پرویز رحیم راجپوت صاحب اور تحسین شاہ صاحب. ویری گریٹفل جی، آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. پرویز رحیم راجپوت صاحب، سر لیٹ می اسٹارٹ ود یو. سر یہ ابھی ہم جس وقت عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی پڑھے تھے، اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں، آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیو یور ویو آن دیٹ. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بھتہ پورا کرنے کے لیے ملٹری ونگ بنائے گئے، وہ کہتے ہیں جی لیاری اس وقت نو گو ایریا تھا، اس کے بعد رینجرز آپریشن ہوا اینڈ آل دیٹ. 500 سے زیادہ لوگوں کو سرکاری نوکریاں لگوائی گئیں. ابھی میں پہلے شعیب سرجل صاحب سے یہ بات کر رہا تھا، ایس ایچ او ان کی مرضی کے لگتے تھے، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں پر. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں اس چیز کو ڈس اون کر رہے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. سر واقعی اتنا ایزی ہوتا ہے پورے صوبے کے اندر آپ یہ سب کچھ کریں اور کسی کوئی اونرشپ نہیں اس کی لے سکتا؟ جی منصور، یہ تو ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہو اور جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے اور جو اپنا اس وقت کے ارباب اختیار ہیں وہ کہیں کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں اور یہ پتہ نہیں کیسے ہو رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں ہو رہا تھا. یہ تو ایک مذاق والی بات ہے انفارچونیٹلی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی پرویز رحیم راجپوت صاحب آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا جی اپنا کامنٹ. جی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انفارچونیٹلی یہ ہمارے ادارے
جو انتظامیہ کے ادارے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے ارباب حل و اختیار ہیں، جو حکومتیں ہیں ہماری، یہ سسٹمز جو ہیں ہمارے، یہ ان سب کا فیلیئر ہے. یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی. اس میں اب تو کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے اس میں کہ انتظامیہ اس وقت کی پولیس، اس وقت کے دیگر ادارے، اس وقت کے سیاسی لوگ، اس وقت کی سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں تھیں، یہ سب کچھ ان کے نہ صرف یہ کہ ان کے علم میں تھا، بلکہ یہ ان کی مرضی سے، ان کی منشا سے اور ان کے احکامات پہ ہوتا رہا ہے. اور یہ چیز سامنے آ چکی ہے. 164 کے بیان بھی جو ہے وہ اس میں یہ آ چکی ہے. یہاں تک کہ میں اس میں حوالہ دوں گا، نبیل گبول جو MNA تھے اس وقت اسی علاقے اور بڑے معروف لیڈر ہیں، ان کا ایک انٹرویو، ان کا یہ چند دن پہلے ایک بڑے امپورٹنٹ ٹی وی کے اینکر ہیں، انہوں نے لیا ہے ایک چینل کے اوپر، اور اس میں وہ نبیل گبول نے بالکل صاف طور کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ جی یہ میرے اپنے ذاتی علم میں تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا، اور عزیر بلوچ جو تھا اس کا کس کس کے ساتھ تعلق تھا، کون کون سے لوگ اس کو آ کے ملتے تھے، کس کس لیڈر کے کہنے پر وہ، یا کس کس انتظامیہ کے لوگوں کے یا پولیس کے لوگوں کے کہنے پر وہ کام کرتا تھا، اور کس طریقے سے اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے، اس نے کیا کیا کام کیا. نبیل گبول اس وقت کے MNA جو ہیں وہ بھی اس بات کو اپنا تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور کہتے ہیں. ٹھیک پروفیسر، مجھے ذرا تحسین شاہ صاحب کے پاس جانے دیجیے گا. شاہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا، میں تھوڑا سا بلدیہ فیکٹری کو ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا. 20 کروڑ روپیہ نہ ملنے پر 259 زندہ لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہا جاتا ہے 2-4 لوگ جو ان کے سیکٹر کمانڈرز اور ان ساروں کے میں نام بھی مینشن کر دیتے ہیں وہ کہے گئے. سر کیا واقعی صرف یہ 2-4 لوگوں کا ڈیسیژن ہوتا ہے اور انسانیت کو جلا دیا جاتا ہے؟ از دیٹ سو؟ اتنا ہی ایزی ہے جی یہ سب کچھ کہنا؟ جی شکریہ منصور. دیکھیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک لوور ہیرارکی ایک آرگنائزیشن ہو، پولیٹیکل آرگنائزیشن ہو یا اس کا ملیٹنٹ ونگ ہو، اور اس کی لوور ہیرارکی یہ فیصلہ کرے کہ جی ہم نے 20 کروڑ روپیہ ایکسٹورشن کرنی ہے، اور اگر وہ ایکسٹورشن کے پیسے نہیں ملیں گے تو ہم جلا دیں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے. کامن سینس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہ ڈیفینیٹلی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ملک کے اندر اور ملک کے باہر، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ان کی اپروول سے ہوا اور ایک پوری پلاننگ کے تحت ہوا. اور اس وقت کے ایک ہوم منسٹر اسی گورنمنٹ، اسی پولیٹیکل پارٹی کے، سب سے پہلے انہوں نے ریزائن کیا، یعنی جو یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے ریزائن کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ اس میں چالان بھی ہیں. اب یہ جو JIT بنی ہے اور اس کے بعد وہ عدالتیں بھگت رہے ہیں. تو یہ سارا پلوائے تھا، اور یہ سارا کہ جی اسکیپ گوٹ آپ بنائیں گے کسی جونیئر سیکٹر کمانڈر کو یا اس کو، لیکن اس کے اندر سب جو لوگ انوالو ہیں وہ ٹاپ لیڈرشپ کی اپروول کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک جی بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک شاہ صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا. میرے سامنے اس وقت لسٹ ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا. IG سندھ جو اس وقت تھے، جو CCPO کراچی تھے، جو DIG ویسٹ، SSP ویسٹ، SSP انویسٹیگیشن ویسٹ، SP سائٹ ڈویژن، SDPO جو سائٹ کے تھے، SHO سائٹ B اور سائٹ، ان کے جو SIOs تھے، یہ سارے آبویسلی ان ساروں نے ایک رول ادا کیا ہے. اور میں نہیں اس چیز کو مانتا کہ اگر they were not willing تو ان کو کوئی بھی پریشرائز کر کے یہ چیزوں کو کمپلائی کرا سکتا تھا. آپ کا کیا اس پہ ویو ہے جی؟ یہ آپ بلدیہ ٹاؤن، جی بلدیہ ٹاؤن جی فیکٹری کے متعلق بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت کی جو ٹیم ہے، میں بھی ان میں سے آفسرز کو کچھ ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ اچھی ریپوٹیشن کے آفسر تھے جو اس وقت IG تھے، یا جو CCPO تھے، یا اس وقت کے جو DIG تھے اور SP تھے، اور اب وہ سارے سینئر پوزیشنز میں جا چکے ہیں. یہ مینوپولیشن جو بھی ہوئی شروع میں وہ ڈیفینیٹلی نچلے لیول پہ ہوئی، اور
جیسا ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں اور پولیس لیڈرشپ ہماری ہمیشہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ جب پورا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو جائے اور ہائی جیک ہو جائے تو اس کے اندر پھر سرٹن ٹیئرز ہیں جو انفیکٹو ہو جاتے ہیں. تو میں یہ تو ان کی جہاں تک انٹیگریٹی ریپوٹیشن اور پروفیشنلزم کا تعلق ہے وہ اس وقت کے آفسرز تو سارے بہت اچھے تھے. لیکن اس بات کی بہرحال مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ جی جو ان کا سپروائزری رول تھا کہ ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس میں وہ کوئی 13 محکمے ہیں ان کو انوالو کر دیتے ہیں کہ جی یہ بجلی کا محکمہ یا سول ڈیفنس یا فلانا 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 کہ جی یہ قصوروار ہے. ٹھیک. اچھا پھر اونرز کو انوالو کر دیتے ہیں کہ جی اونرز جو ہیں وہ اس کے اندر وہ قصوروار ہیں کہ انہوں نے وہ سارے سیفٹی میئرز جو ہیں وہ نہیں رکھے یا انشورنس کمپنی جو ہے وہ بھی اس کے اندر انوالو. ایگزیکٹلی. تو یہ کیسے ہوا؟ اچھا فرسٹ ٹائم اس کو یہ کہا گیا, پھر سیکنڈ ٹائم کہا گیا کہ نہیں اس کے اندر کوئی کیمیکلز اور یہ وہ اس کی وجہ سے بنا. تیسری دفعہ یہ کہا گیا کہ نہیں یہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے. ٹیررسٹ سے مراد یہ کہ ایز اف طالبان نے کیا یا کسی اور نے کیا. مجھے شاہ صاحب ذرا یہ بہرحال ایک ریڈل ہے. میں ان کی انٹیگریٹی اور پروفیشنلزم پہ مجھے بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن یہ ایک بہرحال ریڈل ہے کہ یہ رپورٹس جب جنریٹ ہو رہی تھی تو ان کا جو اپنا سپروائزری اور رول تھا وہ ادا نہیں ہوا, انسپیکشن کا رول تھا وہ کیوں نہیں ادا کیا گیا. پرویز صاحب مجھے اب ایک چیز بتائیے کہ جس طرح بھی شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں جو وہاں پر آفیسرز تھے دے آل آر ویری فائن آفیسرز, بڑے اچھے طریقے سے اس وقت سارے ماشاءاللہ بڑے سینئر پوزیشنز پر پورے پاکستان میں لگے ہوئے ہیں. وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے ایم کیو ایم ہو, ان میں سے کوئی اونرشپ نہیں لے رہا. تو سر پھر اونرشپ کس نے یہ سب کچھ کیا, کس طرح یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو گیا سر؟ نہیں اب تو یہ بلدیہ ٹاؤن والی بات جو ہے اس میں تو ساری چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے. اس کے اندر تو میرے خیال میں اب کوئی سیکرٹ رہا نہیں ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ تو 2012 کا واقعہ ہے. اور 2012 سے 2015 تک 3 سال تو یہ تفتیش جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے یہ انہی خطوط کے اوپر چلتی رہی. 3 سال تک چلتی رہی جس میں انہوں نے اس کے اونرز کو انوالو کیا, کمپنی کے ڈائریکٹرز کو انوالو کیا, محکموں کو ڈفرینٹ انوالو کیا. 3 سال تک جتنے سپروائزری آفیسر تھے وہ سارے آنکھیں بند کر کے ایک طرف بیٹھے رہے. وہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اچھے افسر تھے یا کمپیٹنٹ افسر تھے تو پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ یہ ساری بات ان کے علم میں نہ ہو. یہ ڈیفینیٹلی یہ ساری بات ان کے علم میں ہوگی, یقیناً ان کو پتہ ہوگا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس وقت اتنی دہشت تھی, اتنا خوف تھا, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جس قسم کا ماحول کراچی میں تھا, اور ایم کیو ایم نے اور ایم کیو ایم کے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے وہاں انتظامیہ کو جس طریقے سے دبا رکھا تھا, میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے تمام افسران جو تھے وہ بالکل چپ کر کے ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہوں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. اور انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ جی اگر ہم اس کے بیچ میں کوئی اپنی کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا, ہمیں ہٹا دیا جائے گا یا ہٹانے سے بھی زیادہ کچھ اور کر دیا جائے گا, جو وہاں کراچی میں اس ماحول میں ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ یہ سیاہ باب ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت تاریک دور تھا. وہ دور, اس میں جس دور میں یہ بلدیہ فیکٹری والا حادثہ ہوا, جس دور میں عزیر بلوچ جیسا آدمی ابھر کے سامنے آتا ہے, اس کے ساتھ اس کے گینگ, ایک نہیں کئی گینگ, اس کو بابا لاڈلا کا گینگ, تو کو غفار وکری کا گینگ, تو اور پتہ نہیں کس کس کا گینگ, اور وہ کیا کچھ وہاں پہ کرتے رہے, اور ساری انتظامیہ چپ کر کے اپنا جو ہے اس سب کچھ کو دیکھتی رہی اور برداشت کرتی رہی. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سیاہ ترین باب ہماری انتظامیہ کے لیے, ہماری پولیٹیکل ہائرارکی کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ شکر ہے کہ وہ وقت جو ہے دوبارہ نہیں آیا, گزر گیا, اور اس وقت جو حالات ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہیں. پہلے سے
یقیناً بہتر ہیں، اگرچہ کہ اس دور کی بہت سی باقیات ابھی تک چل رہی ہیں اور وہ چلتی رہیں گی، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عزیر بلوچ کے جو کیسز اس وقت کورٹس میں چل رہے ہیں، اس کو ابھی تک آپ کو معلوم ہے صرف ایک کیس میں سزا ہوئی ہے جو کہ اپنا ملٹری کورٹ میں اسپائنیج کا کیس تھا. مجھے ذرا ایک منٹ، اس کو کسی کیس کے اندر ابھی تک سزا نہیں ہوئی، اور مجھے نہیں لگتا کہ بہت سارے کیسز میں سزا ہوگی. شاید چند کیسز ہو جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سارے کیسز میں سزا ہو جائے گی. اتنا ایویڈنس نہیں آئے گا، نہ اتنے وٹنسز آئیں گے. ٹھیک شاہ صاحب، میں ویسے آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ پرویز راجپوت صاحب اور شعیب سیڈل صاحب، آپ لوگوں سے میں نے ریکویسٹ کی آپ اس پروگرام میں آئے، ایم ویری گریٹفل. آپ یقین کیجئے گا، میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، میں نے بہت سارے ان سینئر پولیس آفیسر سے جو اس وقت سندھ میں پوسٹڈ تھے، میں نے ان کو پرسنلی ریکویسٹ کی، بٹ دے آل سیڈ کہ سوری وی کانٹ جوائن دا پروگرام. لیٹ می پٹ اٹ آن ریکارڈ ہیئر، بٹ آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ لوگوں نے یو ور دیر ٹو ایڈریس دس ایشو. شاہ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں تھوڑا سا. یہ میں عزیر بلوچ کی اب جو انویسٹیگیشن ہوئی، اس نے ایک کیس کے اندر کنفیس اینڈ آل دیٹ، جو اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی 164 والی. سر اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ صرف عزیر بلوچ کل کو اس کو پھانسی لگا دی جائے گی، یا یہاں سے ہم کوئی آگے چیزیں چلتی دیکھیں گے؟ جی دیکھیے منصور، یہ جو عزیر بلوچ کا جو فینومنا ہے، یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے آپ کو لیاری کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ لیاری ہے کیا. لیاری جو ہے یہ کراچی سے پہلے کی ایک سیٹلمنٹ ہے، یعنی کراچی کی ہسٹری شروع ہوتی ہے 1729 سے، اور لیاری کے اندر لوگ آ کے بسنا شروع ہو گئے 1725 سے. اور یہ بلوچ نومیڈز تھے، ایرانی اوریجن کے، جو بلوچستان ایران کا ہے وہاں کے لوگ تھے، اور اس میں یہ فشریز والے لوگ تھے، اور پھر اس میں وقتاً فوقتاً لوگ شامل ہوتے گئے. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کلونیل دور میں جی خلافت موومنٹ کی بھی یہ ہب رہا ہے، اور یہ ریشمی رومال تحریک کی بھی ہب رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ضیاء الحق اور مشرف کے خلاف جو موومنٹ تھی اس کا بھی یہ ہب رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر پولیٹیکل ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کے اندر آئے، اور پھر اس کے اندر بے نظیر بھٹو نے بھی یہاں سے الیکشن لڑا، اور یہ پیپلز پارٹی کا ایک وہ موجود رہا. ٹھیک ہے. میں نے پہلے سنا نہیں ہے شعیب سیڈل صاحب کو، اور کچھ پورشن جو ہے پرویز رحیم راجپوت صاحب کو بھی میں نہیں سن سکا. یہ جو گینگز آپریٹ ہوتے ہیں، یہ ایک نیکسس ہوتا ہے کرمنل گینگز کا، اور ان کو پولیٹیکل پیٹرنیج ہوتی ہے. اور پولیٹیکل پیٹرنیج کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ وقت کی ہو اس کی پیٹرنیج ہو، تو اس کے بعد پھر اس گورنمنٹ کے تحت جتنے ادارے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ان کے سپورٹ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب اچھے افسر آئیں گے تو یہ گینگز رک جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، ان کی وارز، ان کے خلاف آپریشنز ہو جاتے ہیں. جب انفارچونیٹلی کوئی ایسا دور آئے جس میں جو پولیٹیکل ہے وہ ذرا زیادہ ان کا ہاتھ کھل جاتا ہے جسے کہتے ہیں پنجابی میں، تو پھر یہ وارز جو ہیں شروع ہو جاتی ہیں. اب عزیر بلوچ کی کہانی جو ہے وہ شروع، یہ لیاری کے اندر جو کرائمز ہیں یہ شروع تو 60s میں اور 70 میں شروع، اور یہاں ایک کالا ناگ بھی تھا. ٹھیک. پھر یہ بنیادی طور پہ دو لوگ، ایک لالو اور ایک دادل، اور ایک یہ فیضو، جو اس کا عزیر بلوچ کا فیضو ماما جسے کہتے ہیں، عزیر بلوچ کا جو باپ تھا، یہ آپس میں یہ سارے رشتہ دار بھی تھے اور ایک دوسرے کے بزنس پارٹنرز بھی تھے. شاہ صاحب مجھے ذرا مجھے ذرا تھوڑا سا نا، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، مجھے ایک سیکنڈ یہ پوائنٹ ذرا تھوڑا سا پرویز صاحب کے پاس جانے دیجیے گا. پرویز صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی اس وقت تحسین شاہ صاحب نے. یہ جو گینگز ہیں، یہ جو مافیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں آج کل جی آئی ٹیز بھی کافی سر عام ہو رہی ہیں کہ جی جی آئی ٹیز ایشو ہو رہی ہیں اینڈ آل دیٹ. سر اس کا رزلٹ، اس کو اگر ہم کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہ کس طرح کنکلوڈ ہوگی؟ ان چیزوں کو کون ایڈریس کرے گا؟ کس لیول پر ان چیزوں کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں جی، بات تو ساری ٹاپ پہ شروع ہوتی ہے. آپ کی جو ایڈمنسٹریشن کی ٹاپ ہے، آپ کی جو پولیٹیکل ہائرارکی کی ٹاپ، اگر وہ ڈیسائیڈ کرے گی. اسی کراچی میں پیپلز پارٹی ہی کے دور میں آپ کو پتہ ہے انٹیریئر منسٹر تھے جنرل بابر، ان کے زمانے میں آپریشن ہوا تھا، اور بڑا سکسیسفل آپریشن ہوا تھا.
और उसमें बहुत सारी चीजों का सफाया हुआ था। ठीक। तो ऊपर से अगर लोगों का अपना डिसीजन आएगा और वो विल शो करेंगे कि जी हमने ये करना है, तो वो हो जाता है, कोई वजह नहीं होती कि वो ना। बिल्कुल ठीक। तो अब भी सूरत हाल वही है कि अब भी अगर ऊपर से कोई ऐसे लोग आए जो ये डिसाइड करें कि जी हमने यहाँ टोटल सफाई कर देनी है और कोई काम इस किस्म का नहीं होगा, तो वो फिर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर वो लोग कहें कि नहीं जी हमने तो इन लोगों को अपना इस्तेमाल करना है, तो फिर वो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। परवेज साहब, थैंक यू वेरी, मैं आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम, वेरी ग्रेटफुल आपका, डॉक्टर शुएब सैडल साहब का, सैयद तहसीन शाह साहब का। नाज़रीन, इस टॉपिक को कल हम कंटिन्यू रखेंगे, इसकी हम जो लीगैलिटीज़ हैं ज़रा उस पर कल हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।